बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द ऑर्किड स्कूल एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब से एक वबा फैली पूरी दुनिया में, यानी अचानक से हमें ये पता चला कि कोई एक वायरस है जो कि फ्लू की तरह का होता है, जो कि जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये चीज़ें होती हैं। इब्तिदा में चाइना के जो एक सूबा है वुहान, वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। जब लोगों को ये बताया गया कि कोई एक कोरोना वायरस है जो कि फ्लू टाइप वायरस है और वो लोगों में अचानक से फैलना शुरू हो गया है, और उस सूबा वुहान से जो तमाम वहाँ पे तालिब इल्म थे उनको एक जगह रख दिया गया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मुख्तलिफ दूसरे ममालिक हैं जहाँ ये वायरस जो है ना ये दरियाफ्त हो रहा है या वहाँ पे तशखीस हो रही है लोगों की। उसके बाद होते होते हुआ ये कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि इसका पहला मरीज़ रिपोर्ट हुआ। लोगों में बड़ा खौफ व हिरास पाया जाता है, इसलिए कि चीन में बहुत से लोग इस वायरस में न सिर्फ मुब्तला हैं बल्कि इस वायरस में मुब्तला होने के बाद अमवात भी हो चुकी है। हालांकि ये कहा जाता है कि इस वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है यानी शरह अमवात जो है वो 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी लोगों में बड़ा खौफ व हिरास है। फिर हमारी हुकूमत जो है वो भी कुछ स्टेप्स ऐसे ले रही है, यानी कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, जो गर्मियों की तातीलात हैं उनको प्रीपोन कर लिया गया है, पहले कर लिया गया है, ताकि बच्चे जो हैं इस बीमारी से दूर रह सकें, क्योंकि बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि जब बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वालिदैन भी घर पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चों के वालिदैन होते हैं उन्हें इस बीमारी से इसके हवाले से, इस बीमारी के फैलाव के हवाले से उनको आगाही फराम की जाए कि किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, ये बीमारी दरअसल क्या है। फिर जब बच्चों की तातीलात हैं और बच्चे घर पर मौजूद हैं तो अब क्या करना चाहिए, क्या फर्दर स्टेप्स लेने हैं, और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसलिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बहरहाल नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। सबसे पहले अपनी पहली मेहमान का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतिया राना साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ एक पाकिस्तान की ऐसी एसोसिएशन से है जो ना सिर्फ डॉक्टर्स की नुमाइंदा एसोसिएशन है बल्कि उसके साथ साथ जो मरीज़ों के मसाइल होते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं, और ये भी देखते हैं कि क्या हुकूमत इस हवाले से सही इक़दामात ले रही है या नहीं ले रही। यानी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन यानी PMA की। तो हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और नाज़रीन, इसके अलावा जाहिर सी बात है जब बात की जाती है सेहत की, बच्चों की सेहत की, और बात की जाती है तालीम की, तो इस हवाले से हमने मदऊ किया है KN एजुकेशन वैली यानी खलील नैनीताल वाला एजुकेशन वैली और द ऑर्किड स्कूल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीज़ा नौशीन साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको नाज़रीन हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम दरअसल मैडम मुनीज़ा नौशीन जो है ना, इनकी रिक्वेस्ट पे हमने सोचा कि हम एक इस किस्म का प्रोग्राम करें जिसमें वालिदैन को और आम पब्लिक को आगाही दे सकें। अच्छा, अब मुनीज़ा नौशीन साहिबा, आपसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या मकसद है इस प्रोग्राम का, या आपसे ये भी जानेंगे कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हर घर में बच्चा है, जो बच्चा स्कूल जाता है, जो बच्चा कॉलेज जाता है, जो बच्चा कोई यूनिवर्सिटी जाता है, वालिदैन बेइंतहा परेशान है। एक परेशानी कि उनकी हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनकी सेहत, उनकी जान, जो कि ज़ाहिरी बात है हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे इतने अजीज़ होते हैं, उसकी हिफाजत करना। और दूसरा सबसे बड़ा मरहला कि 3 महीने की छुट्टियाँ अनाउंस हो जाने से जो जहनों में चल रहा है कि एक बहुत बड़ा एकेडमिक लॉस आएगा। इस दौरान भी, इन छुट्टियों के दौरान भी जिस तरीके से भी हम सपोर्ट पहुंचा सके, घरों तक हम पहुंचाएंगे सपोर्ट। बच्चे हम तक नहीं आ सकते, हम घरों तक सपोर्ट पहुंचाएंगे उनको। हमने स्टार्ट भी कर दिया है, मटेरियल भिजवाया है पेरेंट्स को जिससे वो अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन सपोर्ट हुई या प्रिंट मटेरियल के थ्रू सपोर्ट हुई, वो हम सब पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि बच्चों की सेहत है। घर पे उनको बिठा देने का मकसद उनको घर से बाहर निकालना नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, पार्क्स में हैं, ग्राउंड्स में हैं, तकरीबात में जा रहे हैं। तो एक खौफ सा मेरे दिल में एज एजुकेशनिस्ट, एज मदर इस वक्त डेवलप हुआ और कि हमने तो उनको स्कूल जाने से तो रोक दिया, मगर वो फ्री हैं और घरों में उनके पास बेइंतहा टाइम है। और ज़ाहिर है पेरेंट्स भी किस तरह उनको चैनलाइज करें, तो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए
اجازت دے رہے ہیں کہ وہ باہر بھی جا رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, سب کچھ. تو یہ انٹریکشن خدا نخواستہ ان کے لیے خطرناک نہ ہو جائے. کورونا وائرس دراصل کیا ہے؟ تو ڈاکٹر عطیہ رانا آپ سے جاننا چاہوں گا, واٹ از دس کورونا وائرس جس سے سب اتنا پریشان ہیں؟ دیکھیں, کرونا وائرس پہلے 2002 میں ایک سارس کے نام سے وائرس نکلا تھا جس سے کافی اموات ہوئی تھیں, اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک نکلا تھا 2012 میں. یہ اسی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, یہ ایک ہی فیملی ہے, لیکن کیونکہ اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ چکی ہے. یہ جو ہے اب اس کو کرونا وائرس RNA وائرس ہے, اور یہ سنگل تھریڈ وائرس ہوتا ہے, اور اس کا نام کرونا اس طرح ہے کہ یہ لیٹن میں کرونا کو کراؤن, مطلب یہ جا کے چپک جاتا ہے میوکس میمبرینز کے اوپر. تو فیملی یہ وہی ہے. تو یہ چائنا سے پھیلا ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ ایک فلو عام لوگوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, لوگ زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے, یہ بھی اسی طرح کے سمٹمز ہیں, وہی چیزیں. تو آخر کیا ایسی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ماسک ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ میں ماسک لے لوں, میں ہینڈ سینیٹائزرز لے لوں؟ کیا وجہ ہے, اتنا خطرناک کیوں ہے یہ بات؟ دیکھیں, یہ خطرناک اس طرح ہے کہ جو فلو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اموات فلو میں, انفلوئنزا میں زیادہ ہوتی ہیں, جو ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے بجائے کرونا وائرس کے, لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ یہ انفیکشس بہت ہے. اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 5 انسانوں کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو وہ 500 لوگوں میں پھیل سکتا ہے. اس کا جس طرح ہماری میڈیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں R0 ایک چیز ہوتی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ یہ وائرس ایک وائرس ایک بندے میں پھیلے گا, ایک وائرس 2 لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے, ایک ہی وائرس 3 لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. اس کی جو میعاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 سے لے کے 5 لوگوں تک پھیل سکتا ہے ایک ہی دفعہ میں, بہت سے لوگ انفیکٹ, اور اس میں 3-4 قسم کے ماس سپریڈ ہے, یعنی بہت زیادہ لوگ جس کو جس طرح یہ سپریڈ ہوتا ہے ان لوگوں کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سپر سپریڈرز ہیں. کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے اگر اللہ نہ کرے ہم الف انسان لیتے ہیں اور زید اور بکر لیتے ہیں, تو زید جو ہے وہ 5 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے, اور بکر جو ہے وہ 15 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. تو اس کی انفیکشیس ہونے کے بہت زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت پریولنس کیا ہے اس پاکستان میں؟ اگر میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ کورونا سے افیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں, جو سرکاری فگر ہے ابھی وہ تو 37-38 اس طرح کی فگر چل رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت بارڈر پہ ہے افغانستان اور تافتان پہ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فگر بڑھے گا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بہت ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. اور جہاں ڈیولپ کنٹریز میں بھی اموات ہو رہی ہیں, اور صرف 1-2 نہیں بلکہ امریکہ جیسے شہر میں 50 سے زیادہ لوگ انتقال کر چکے ہیں. تو انگلینڈ کے اندر بہت ساری اموات ہو رہی ہیں. تو اس سچویشن میں ہمارا ملک, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی اموات نہیں ہوئی ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو مریض کی تعداد بڑھ سکتی ہے, اس کی وجہ جب سے یہ جو ہمارا ایران اور افغانستان سے جو لوگ آئے, وہاں چونکہ یہ پھیل چکا تھا تو آلریڈی لوگ انفیکٹڈ ہو چکے تھے کورونا کے, اور وہ لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ. تھوڑی سی یہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ وہ اسکرین آؤٹ نہیں ہو سکے اور وہ یہاں آ گئے ہیں, تو چانسز یہ ہیں کہ وہ لگے گا. لیکن آپ کے پروگرام کرنے کا مقصد جو میں سمجھ رہا ہوں کہ, اور ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو اس کا جو باٹم لائن ہے اس بیماری کا, وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت ہی ایگریسو وائرس ہے. اور ایگریسو اس سینس میں کہ اگر آپ نے زیادہ, ہم لوگ تو انفلوئنزا وائرس کو لفٹ نہیں کراتے نا, جیسے آپ نے کہا اہمیت نہیں دیتے, تو وہ تو پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن ان کی بات بالکل درست ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس وائرس میں بھی, انفلوئنزا وائرس میں بھی میرے خیال میں کرونا وائرس سے زیادہ لوگ سال میں مر جاتے ہیں نمونیا ہونے کے بعد. اس میں بھی کم و بیش یہی ہوتا ہے, لیکن ذرا جلدی ہو جاتا ہے. چیسٹ انفیکشن ہوا, لنگس کا پرابلم ہوا, اس کا جو برین پہ سینٹر ہوتا ہے اس پہ افیکٹ کر کے اور آپ کے ریسپائریشن کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے لوگوں کو
جب شروعات ہوتی ہیں کہ سانس گھٹ رہا ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فوری طور پہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس کا علاج، اور علاج صرف اور صرف احتیاط ہے. احتیاط پریونشن کریں گے، جو ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے احتیاط کیا ہے، ہم کیسے بچیں گے. بس 2-4 باتیں ہیں اگر وہ کر لیں گے جو کہ ہم آگے بات کریں گے تو میرے خیال میں ہر انسان محفوظ رہے گا. اور انفلوئنزا اور نیمونیا کے ساتھ ویکسینز اویلیبل ہیں. اس کا جو مسئلہ ہو گیا، یہ نئی چیز ہے، ابھی ایجاد ہوئی نہیں ہے، اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی. ویکسین ایجاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے میڈم، آپ سے مزید بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہم جانیں گے خاص طور پہ کہ اس کا اسپریڈ کیسے ہے، کس طرح یہ ایک دوسرے کو پھیلتا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے. پھر ڈاکٹر قیصر سجاد سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو پبلک کو جو میسج دینا ہے اور کس طریقے سے ڈاکٹرز کا کیا رول ہوگا اس اسپریڈ کو روکنے کے لیے، اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے دی آرکڈ اسکول ایجوکیشن گائیڈ. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی آرکڈ اسکول ایجوکیشن گائیڈ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ وائرس کیا ہے، کس طرح یہ پھیلتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ڈاکٹر عطیہ رانا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کے این ایجوکیشن ویلی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیزہ نوشین صاحبہ. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح یہ وائرس ہوتا کیا ہے اور کیوں لوگ اس سے خوفزدہ ہیں. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی اس وائرس کے پاکستان میں آنے سے پہلے ہی آپ کی جانب سے مختلف نوٹسز نکالے گئے، ہینڈ بلز دیے گئے، حکومت کو خط لکھے گئے، تو سر کیا وجہ ہے کہ ان تمام تدابیر کے باوجود بھی یہ وائرس اس ملک میں آ گیا اور اس قدر خطرناک طریقے سے پھیل بھی رہا ہے؟ بلند، اس کا تو بہت آسان سا جواب ہے کہ جب امریکہ، فرانس، جرمنی، چائنا، اٹلی، تمام لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم تو ان سب سے بہت ہی گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، ویری ویک انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا. تو ہم اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو ان سب سے بہت اچھے ہیں. ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایشین کنٹریز میں بھی ٹھیک ٹھاک وہ ہے. ایئرپورٹس پہ سکینر لگانے کی جو درخواست تھی اور جو سجیشن تھی سب سے پہلے پی ایم اے کی جانب سے بالکل ہم نے کہا تھا کہ جی یہ جو جتنی بھی انٹری پوائنٹس ہیں، وہ ایئرپورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں، ہمارے بارڈرز ہیں، اس پہ لگائے جائیں. لیکن ظاہر ہے حکومت کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے کیسے کیا، جس طرح بھی کیا. لیکن میرے خیال میں اب تک جو حکومت کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہو اور فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہو. ایون کہ بلوچستان گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا کیا ہے. صرف وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہے کہ جو لوگ وہاں جو پاکستان ہاؤس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو امپرووائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو کوارنٹائن بنایا گیا ہے وہ بڑا سفیشینٹ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اسپیس بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں میں آپس میں وہ چیزیں جو اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہے وہ نہیں رہے. لیکن جو بیسک آپ کا سوال ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کا رکنا ذرا سا مشکل تھا اور رک رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چائنا سے ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور پاکستان سے جب میں نے سب سے پہلے جب ووہان میں سے 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے تو میں نے یہ پریس ریلیز دی تھی اور سرکار سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ اس طرح سے کوئی پریونٹیو میجرز ایڈاپٹ کیے جائیں تاکہ وہاں روکیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہاں اسٹڈی کر رہے ہیں. اسی طرح سے پاکستان سے بہت سارے بزنس مین جاتے ہیں، وہ وہاں آنا جانا ان کا ڈیلی کا ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو لیکن شاید وہ اتنا سیریس نہیں تھا. لیکن جب لوگ وہاں چائنا میں خاص کر ووہان سٹی میں جب 100 لوگ ایک دن مر گئے، 150 لوگ مر گئے، تو پھر تھوڑا سا ایشو آیا اور پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پھر فون آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بہت اچھا مینج ہو رہا ہے اور امید یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تعداد تھوڑی بہت بڑھے لیکن زیادہ نہ بڑھے اور کنٹرول میں رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک اعلان بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے کوارنٹائن انٹیریئر سندھ میں بنایا ہے، جہاں پہ وہ چانکا میڈیکل کالج، گمبٹ میڈیکل کالج
اور پھر سکھر میں اور محمد مہر ہاسپٹل جو کالج ہے، ان سب میں انہوں نے کوارنٹائن بنایا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سے پریپیئر ہو جائیں. تو سندھ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسکول کیوں بند ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل، بے شک ٹھیک فرمایا آپ نے. ڈاکٹر عطیہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یا جو ڈیزیز ہے جسے ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، یہ ایک مریض سے دوسرے صحت مند شخص تک کیسے پہنچتی ہے؟ یہ اسی طرح پہنچتی ہے جیسے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہوتا ہے یہ، اور یہ اگر کوئی مریض کھانس رہا ہے، اور یہ پبلک اویئرنیس کو بھی میں بتانا چاہوں گی پبلک کو بھی، کہ اگر آپ کو کوئی کھانسی زکام اس قسم کی شکایت ہے تو آپ کھانستے وقت اپنے ہاتھ میں یا تو ٹیشو پیپر رکھیں یا اپنے ایلبو کی مدد سے اپنے منہ کو ڈھانپیں، کیونکہ یہ وائرس تحقیق یہ ہوئی ہے، جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے، کیونکہ یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے سے بھی نہیں 3 فٹ سے تو انفیکٹ کرتا ہے، لیکن 6 فٹ تک جا سکتا ہے. 3 فٹ جیسے، لیکن 6 فٹ سے 3 میٹرز جس کو کہتے ہیں وہاں تک بھی جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹیشو پیپر سے اپنے آپ کو ڈھکیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو وہ ٹیشو پیپر ایسے کھلی ہوا میں نہیں پھینکنا ہے، اس کو کسی جگہ پہ رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے میٹل کے اوپر یہ 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ہاتھ میں گلوز ہیں کہ نہیں ہیں، یا آپ نے کوئی ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے اس میں، اور 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ کو دھونا ہے. اگر آپ کے پاس ہینڈ واشنگ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک سینیٹائزرز ہوتے ہیں جو کہ الکوہول بیسڈ ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو دھیان سے 60% اس میں الکوہول ہونا چاہیے جس سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. تو یہ سینیٹائزرز کام نہیں کر سکتے نہیں 60% الکوہول بیسڈ. جی یہ بہت ضروری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر جو میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ ہر دوسرا بندہ مجھے ماسک میں نظر آ رہا ہے، تو ماسک اتنا ضروری نہیں ہے، اس میں ہینڈ واشنگ زیادہ ضروری ہے. ماسک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کھانسی زکام یا اس قسم کی شکایت ہے، ان کے لیے ماسک ضروری ہے. تو یہ چیز بھی بڑی میں نے بتانی ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہی تھیں کہ بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے، پیرنٹس کو گائیڈ کرنا ہے، تو میں ماؤں کو اور ماں باپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 98% جو ابھی تک ڈیٹا آ رہا ہے، جو فیٹیلٹی ریٹ جو دی گئی ہے اس کی، وہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 98% لوگ ریکور ہو رہے ہیں، اور 2% لوگ جو ہیں ان کو، اور اس کے اندر بھی اگر میں کمپیئر کروں 2 لوگوں کو، کہ ایک بالکل ہی 21 سال کی لڑکی ہے جو کہ یو ایس میں رہتی ہے، یا جو یہاں ایسے ایریاز میں رہتی. کراچی میں تو ہمیں کیسز ملے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایران سے یا افغانستان سے لوگ آئے ہیں. لیکن اگر ایک 21 سال کی لڑکی ناردرن پاکستان میں ہے اور وہ آ کر مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی بھی سمٹمز نہیں ہے لیکن آپ مجھے چیک کریں کہ مجھے یہ ہو گیا، تو میں اس کا چیک نہیں کروں گی. لیکن اگر 60 سال کی عمر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بینکاک سے ابھی آیا ہوں، تو اس اور مجھے کھانسی بھی ہے، زکام بھی ہے، یا میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا سے، تو اس میں ہم ان کو فوراً ہی ہاسپٹلائز بھی کریں گے اور ان کو ہم چیک بھی کریں گے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر کھانسی زکام کے لیے ہسپتال جانا پلیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں انفیکشن پھیلائیں گے. آپ گھر پہ رہیے اور انتظار کیجئے، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ضروری ہے اس میں مین لوکیشن، کس قسم کا مریض، اس کے اندر جو سمٹمز ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوں گے جن کو ڈائیبٹیز ہے، جن کو کینسر ہے، جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جن کو COPD ہے، جو کہ سموکرز ہیں، ان کو یہ اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا. تو پلیز خدا را ہاتھ دھوئیے، اور ہاتھ ملاتے ہوئے ذرا اگر آپ ان سے اس طرح کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے ہاتھ ملانے کے. میرے جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میرا خیال میں کہ یہ نہ کریں. اور ہم آج کل جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ ایلبو ملا لیں یا آپ آداب کر لیں، اس طرح سے کر کے، لیکن ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں. خاص کر عورتیں گلے ملتی ہیں، کس کرتی ہیں، تو یہ ٹرانسفر ہونے کے، اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. باٹم لائن تو یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ٹیشو پیپر کا چھینکتے وقت، کھانستے وقت
تو یہ اس جگہ پہ آپ چھینک سکتے ہیں کیونکہ یہاں آپ کا اپروچ بہت ڈاکٹر کم صاحب ہوتا ایک ہے. بہت اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. لوگ جب آفس سے یا کہیں سے باہر سے گھر جاتے ہیں, بچے ان کو آ کے لپٹتے ہیں یا ان کی گود میں آتے ہیں, چاہے چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں, انسان سب سے پہلے گھر جاتے ہی اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ, بہت اس امپورٹنٹ حوالے بات سے کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, ایک تو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, ڈائریکٹ کسی کے اوپر آپ کا اس کا جو ہے جو سیکریشنز ہے ناک کی اور گلے کی کھانسی میں, تو ڈائریکٹ اگر چلا گیا تو کچھ ڈسٹنس پہ تو آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ وہ چھینک کے چلا گیا اور یہاں کوئی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور میں آیا, میں نے ایسے ہاتھ رکھ لیا, اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے اپنی آنکھ ناک یا منہ کو ٹچ کر لیا, آنکھ کو رگڑ لیا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایبزارب ہوگا اور آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دو کام کرنا, بار بار ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اپنے ہاتھ کو صحیح سے واش کریں, صابن کے ساتھ اچھی طرح سے رگڑ کے اوپر نیچے سارا کر کے انگلیوں کو بھی ساتھ کریں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو خدا را آپ اپنے جیب میں جہاں آپ اپنے لوگ جو عادی ہیں سگریٹ کے باکس رکھ لیتے ہیں, تو آپ یہ سینیٹائزر رکھیں, آپ لے لیں. پھر میں کہتا ہوں جان ہے تو جہان ہے. آپ کی باہر سے جب آپ آ رہے ہیں تو بچے آپ کے جو ہیں یا آپ کی فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس کے آپ کی وجہ سے. تو آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سے, بلکہ آپ داخل ہونے کے بعد ہی فوراً آپ یہ کر لیں. اور بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ یہ کام کریں, دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اور بیگم کو, بلکہ یا جو بھی عورتیں گھر پہ, ان سے کہیں کہ بچوں کو آپ دور رکھیں جب تک آپ ڈریس نہ چینج کریں, کیونکہ یو نیور نو کہ کوئی آدمی آیا ہو آپ ایسی شولڈر سے آپ کو کیا ہو, آپ نے کہا ہاتھ تو میں نے ملایا نہیں, بٹ اس کے ہاتھ پہ وائرس تھا اور آپ نے شولڈر میں, اب وہ بچے کو آپ نے گود میں لے لیا یا بچہ خود گود میں آ گیا تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہمیں اس کو اسپریڈز کو روکنا ہے. اسی طرح سے میں پرسوں ترسوں میں بڑا اس کو میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کتنا بچیں گے, کہاں بچیں گے. آپ نوٹ گن رہے ہیں, کرنسی گن رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ میں لگ رہا ہے, یو نیور نو اس سے پہلے کس نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے, پھر آپ نے کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ کاؤنٹ کرنے کے بعد پریشان ہو گیا, آپ نے آنکھ رگڑنا شروع کر دیا, آپ کا کام ہو گیا. تو اسی طرح سے جو ہے نوٹ کے ساتھ ساتھ لفٹ پہ میں نے دیکھا کہ میں 5ویں فلور پہ جا رہا ہوں یا ہینڈل جو ڈور دروازے کے یہ ساری چیزیں, تو اسی میں مین بات آ گئی کہ آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی, میں صبح بینک بھی گئی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ وہ گلوز پہن کے اپنے, اور مجھے شکایت بھی کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے گنے نہیں جا رہے جس طرح ان کی سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ ٹی زون ایک ایریا ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہ جس میں آئیز پہ بھی آپ رب کر سکتے, کسی آپ نے یہ آپ کو بچانا ہے, میوکس میمبرین پہ آ کے افیکٹ. اس کا فارمولا یہ کر لیں کہ بھائی آپ جب باہر جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں نے ہاتھ نہیں واش کیا ہے, تو خدا را اس کو کنٹرول کریں, ایک عادت بنا لیں کہ اپنے ہاتھ کو چہرے کی طرف نہیں لے کے, اپنے ہاتھ کو چہرے کی طرف نہیں لانا بس. تو پھر آپ یہ ہر کو بتا دیں. ایک سوال کرنا چاہوں گی, جو ایک امپریشن سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گرمی کی شدت بڑھے گی تو اس سے کچھ فرق پڑے گا اس وائرس کو, تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کلیریفیکیشن ہم چاہیں گے. دیکھیں وہ یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ وائرس RNA وائرس ہے, یہ میوٹیٹ کرتا ہے, اس کو آپ جتنا تنگ کریں گے یہ اتنا آپ کو تنگ کرتا ہے. تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی قطر میں جس طرح ابھی 300 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ خدا پتہ نہیں یا تو وہاں سے وہ آئے ہیں, ٹریول کر کے آئے ہیں, یا وہ وہاں موجود تھے. تو کتنی گرمی ہے قطر میں, پھر بھی وہاں ہو گیا. تو کئی ایسے سٹرینز آ رہے ہیں جیسے فلو کے ڈفرنٹ قسم کے سٹرینز ہیں. 40 بالکل. اس میں صرف ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل صحیح کہا انہوں نے, اس میں جو بہت آسانی سے بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو, آپ کو, تمام ویورز کو سمجھنے کے لیے ہے کہ دیکھیں اس جملے کو نکال دیں کہ گرمی سے یہ چلا جائے گا. اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ جی ہمارے یہاں تو ابھی کچھ دن کے بعد اگر 35-40 کے قریب ٹیمپریچر آتا ہے تو آپ سمجھے چلو جی کورونا تو ختم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک چیز میں بتا دوں, بالکل کامن سینس والی بات ہے کہ اگر کسی کے جسم میں کرونا وائرس ہے اور ٹیمپریچر 60 بھی ہے باہر کا,
تو بھی وہ تو انفیکٹڈ ہے نا, وہ پھیلائے گا, تو اس پہ نہیں جائے. ہاں یہ اگر ہو سکتا ہے اسٹل اب یہ 3 مہینے کی بیماری ہے, کوئی پرانی بیماری نہیں ہے, اس پر اسٹل دی ریسرچ از گوئنگ آن. ابھی اس کو دیکھا جا رہا ہے, آبزرو کیا جا رہا ہے کہ یہ گرمی سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ہاں اگر دھوپ میں کسی نے چھینکا ہے, روڈ پہ گر گیا ہے یا کسی چیز میٹل پہ, تو میں بھی شاید اس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ ایکٹیو نہ رہے. لیکن میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک چھوڑ دیں. آپ نے صرف پریونٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو. یہ جو انسان کے جسم میں چلا گیا, اور یہ انسان سے انسان میں ٹرانسفر بہت تیزی سے ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گرمی بھی ہو رہی ہے. جب تک سرکار کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہو جاتا کہ جی ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ 1 مہینے سے کوئی کیس نہیں ہے, کنٹرول ہو گیا ہے کرونا, اس میں تب جا کر آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کریں. اچھا, تب جا کر پھر بھی ہاتھ تو دھونے پھر بھی ضروری ہے, لیکن کلیننس کی نہیں, صفائی کی جو عادت ہو جائے وہ برقرار رکھنی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, نارمل زندگی میں بھی برقرار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو برا نہ منایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک سنبھلنے کا, ہم ڈسپلن ہونے کا اور ہم ہائیجینک ہونے کا ہمیں ایک موقع ملا ہے, ایک موقع دیا ہے. یہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. کرونا وائرس, انفلوئنزا وائرس یہ آتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں 2% 2 سے 4% لوگوں کی اموات ہوتی ہے, باقی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اموات بھی انہی کی ہوتی ہے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا را ہمیں اب اپنی ہائیجین کا خیال کرنا چاہیے. ہر جگہ کہ ہم پان کی پیک نہ پھینکیں, ہم ہر جگہ کھلے ہم تھوکے نہیں. بہت ساری چیزیں ہماری ہیں, صفائی کا خاص طور پر صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ موقع بہت کافی حد تک اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میڈم منیزہ نوشین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچے, اب ظاہر سی بات ہے, ایک تو ان پلانڈ تعطیلات ہیں, بچوں کو ہوم ورک نہیں دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا, بچے گھر پہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ تفریح کا ایک موقع مل گیا ہے. پارکس پہلے سے زیادہ بچے جا رہے ہیں, پلے لینڈز بچے پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں, مالز میں, دوسری جگہوں پہ. یعنی اسکول کی وجہ سے تو شاید بچے اسکول جاتے تھے, واپس گھر آ کے کھانا کھایا, سو گئے, اٹھے, ہوم ورک کیا, دوسرے دن اسکول چلے گئے. اب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں اسکول کب کھلیں گے, تو اس لیے پڑھائی تو ایک طرف اور زیادہ انٹریکشن گھر پہ رہنے سے بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے ان بچوں کو جو اس وقت گھر میں موجود ہیں؟ دیکھیں, اپنے تئیں تو بہت سارے اسکولز بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں. کوئی آن لائن کلاسز کر رہے ہیں, پورٹلز بنا دیے ہیں پیرنٹس کے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی. ہم پھر بھی پاکستان میں رہتے ہیں, ابھی بھی اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا, ہر پیرنٹ کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی, پرنٹرز نہیں ہوتے کہ وہ پرنٹ نکال کے بچوں کو کوئی ورک شیٹس دے سکتے ہوں. یا ہر وقت اب تو ہمارے یہاں لائٹس بھی جانا شروع ہو جائیں گی, پاور فیلئر بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں. تو کچھ اسکولز ہیں جو اس سے ہٹ کے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, باقاعدہ اسٹڈی پیکس بھجوا رہے ہیں, جس میں ہم نے آرکڈ اسکول کے پلیٹ فارم سے پیرنٹس کو اسٹڈی پیکس بھجوائے ہیں. اور ہم اب نیکسٹ ویک کے اندر ان کو ایک پورا اسکیجول بھی بنا کے دے رہے ہیں کہ ہم پورا اسکیجول بنا کے دیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ یوں چلیں. کبھی کبھی ہم بھی آن لائن آ جائیں گے, بچوں سے ڈائریکٹ بات بھی کریں گے. یہی نہیں, ہمارے جو ارلی ایئرس کے بچے ہیں ہم ان کو مٹیریل بھجوانے لگے کہ کچھ ایسا مٹیریل بھی ہم ان کو بھجوائیں, اور مدرس کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو چینلائز کریں. ظاہر ہے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اب آپ دیکھیں گھروں کے اندر ہماری کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, انٹرنیٹ, اسمارٹ فون اینڈ آل دیز تھنگس. اس میں بھی ہمارے یہاں تو بینیفٹ سے زیادہ ہارمز ہیں ان سب ساری چیزوں کے. تو یہ اس وقت میں ہیلتھ اینڈ ہائیجین سے ریلیٹڈ تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, ہم سب لوگ اتنا زیادہ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں سب کچھ, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل بھی پرابلم ارائز ہونے والی ہے ہماری پوری نفسیاتی طور جو دباؤ آ رہا ہے نا, اس سے بھی دباؤ بھی آ رہا ہے. گھروں میں بند ہونا, بچوں کو ٹیکل کرنا, ظاہر فائنینشیل بھی بہت سارے لیپسز آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو سائیکولوجیکلی بھی ہمیں اس وقت اپنی پوری نیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی حوالے سے میں نے کہا کہ میرے جو پلیٹ فارم پہ آرکڈ اسکول کے اور کین اکیڈمی پہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو میں اپنی طرف سے ایشورٹی دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ جو کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اس کا اکیڈمک لاس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوگا. یہ جو ٹائم جو اس وقت ہم اس میں بھی سپورٹ دیں گے, اس کو کور کر لیا جائے گا. اس میں اکیڈمک لاس سے زیادہ جو ہے نا جانی لاس کا مجھے زیادہ فکر ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ چھٹی ہو گئی. چھٹی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کوئی اکیڈمک لاس کیا جائے, چھٹی اس لیے دی ہے کہ جان بچانی ہے اور بچوں کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ میں اس جنریشن میں ہوں جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ سیاسی حالات کافی خراب تھے, یہ 70 کی دہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, جی جی, آپ 90 کی دہائی نہیں, تو میں مطلب جو لاسٹ 70 کا اشرا تھا اس کے اندر جو حالات بند ہوئے تھے اور جس طریقے
طریقے سے ہمارے مطلب پرائم منسٹر جب ایک پھانسی چڑھے تھے تو اس زمانے میں ہمارے اسکول بند تھے. مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ رہا ہے اور ہمارا کافی لاس ہوا تھا. لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں, تو جان ہے تو جہان ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک وقت ہے, ایک چیز ہے جو پوری دنیا میں اسکولز بند ہیں, ایک نیشنل ایشو ہے, گلوبل ایشو ہے. انشاءاللہ ہم کور کروا لیں گے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا, جو رول ہے, دیکھیں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, لیکن پورے عوام کی ذمہ داری ہے اس کے اندر اس کو پھیلاؤ کو روکنے میں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے. آپ وقفہ لے لیں, اس کے بعد میں بات کریں. بالکل, کیا بات ہے سر. سر آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر عطیہ ہمارے ساتھ ہیں, میڈم منیزہ نوشین ہمارے ساتھ ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے دی آرکڈ اسکول ایجوکیشن گائیڈ. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے دی آرکڈ اسکول ایجوکیشن گائیڈ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, جسے ہم کووڈ-19 کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور دنیا بھر میں اس نے ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے, اور اب پاکستان میں بھی اس کے کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ عام عوام کو اور والدین کو یہ بتا سکیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر عطیہ رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں فیملی میڈیسن کی, AKU یعنی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دی آرکڈ اسکول اور KN ایجوکیشن ویلی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیزہ نوشین صاحبہ. ڈاکٹر صاحب, اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے, یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں. یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ علامات کیا ہوتی ہیں. کیا بہت سے لوگوں کو یہ بھی ممکن ہے کہ کرونا وائرس ہو کے ختم ہو گیا اور ان کو پتہ ہی نہ چلا؟ بالکل ایسا ہے, اور ہوا بھی ہوگا بالکل, کیونکہ اس کی علامات وہی ہیں جو ایک کامن کولڈ اور فلو کی علامات ہیں. اور اس میں کاف ہوگی, سنیزنگ ہوگی, فیور ہوگا, شارٹنس آف بریتھ ہوگی. یہ چیزیں ضروری ہر نارمل کاف وغیرہ میں, کامن کولڈ میں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں ہوتی ہیں. تو یقیناً بالکل میں اس بات پر پورا یقین ہے مجھے کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہو کر فارغ بھی ہو گئے ہوں گے وہ, اور اب صحت یابی کی طرف ہوں گے. جیسے کہ فلو ہوتا ہے, ہر فلو ضروری تو نہیں کہ ٹیسٹ ہو, تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ. ٹھیک بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب آپ سے کیونکہ آپ کنسلٹنٹ ENT سرجن بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو سمٹمز ہیں وہ زیادہ تر ناک, کان, حلق, ان کے ہی سمٹمز ہیں. کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا علامات؟ دیکھیں, اس میں جو ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں نا کہ جی چھینکیں اور کھانسی اور نزلہ زکام یہ ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں یہ نہیں ہوتا ہے. صرف کھانسی ہوتی ہے, خشک کھانسی, ڈرائی کف جس کو کہتے ہیں, اور منہ خشک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بار بار پانی پینا ضروری ہے. تو یہ ایک علامت ہے جس میں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ذرا سے اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے, ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے جسم ٹوٹ رہا ہے, مجھے بخار لگ رہا ہے, اور گری گری طبیعت لگ رہی ہے, ڈل ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا سانس رک رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے, تو پھر دس از دی پوائنٹ کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ کنسلٹ ود دی کوالیفائڈ ڈاکٹرز کہ پتہ چلے کہ جی یہ آپ کا سانس کیوں رک رہا ہے, تاکہ وہ پھر ڈاکٹر آپ کا ایگزامن کرے گا, آپ کو دیکھے گا کہ کیا پرابلم ہے. ہم سے ایک سوال کیا گیا کسی چینل کے اوپر کہ یہ جو جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ظاہر ہے آدمی کو پھر فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس بھاگنا چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, ہر نزلہ زکام یا کھانسی یا گلا خراب ہونا یہ کورونا نہیں ہے. آپ ہر چیز کو کورونا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو ہو سکتا ہے اریٹیبل کف ہو, آپ کو کسی چیز سے, آپ کو ایٹماسفیئر میں کوئی ڈسٹ ہو. بہت سے لوگوں کو الرجی کف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی ناک بند ہو جاتی ہے الرجی کی وجہ سے, چھینکیں آتی ہیں الرجی کی وجہ سے. تو آپ پلیز اس کو کورونا نہیں لیبل کریں. جیسے ہم ڈاکٹر حضرات کسی پین کے لیے کہ جی سر میں درد ہو رہا ہے, اب ہر چیز دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا, جب ساری چیزیں نیگیٹو آ گئیں پھر ہم وہاں آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. بھائی یہ پیتھولوجیکل پرابلم نہیں ہے. لیکن شروع میں اگر ہم ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی اس کو تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو شاید ہم کوئی پیتھولوجی مس کریں گے. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس میں پینک نہ ہو. اور یہ بات بالکل درست ہے, جس طرح سے تمام ڈیزیزز میں ہوتا ہے, انفلوئنزا وائرس میں بھی ہوتا ہے کہ مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر.
ایک ہلکا سا نزلہ زکام ہو کے آدمی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک آدمی جس کو الرجی کی دوائیں لینے کی ضرورت پڑتی ہے, ایک آدمی اس کو الرجی کی اور درد کی گولیاں لینی پڑتی ہے. کچھ مریض ایسے ہیں جس میں ہم اینٹی بائیوٹک بھی سجیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے کرونا کا بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر ہو سکتا ہے آپ کو. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی اس قسم کی سمٹم ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, اس میں مطلب لیزی پنا نہ کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں صحت یاب بھی ہو گئے ہوں جن کو مائلڈ قسم کا کرونا ہوا ہو اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہوں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے. تو اس میں ایز سچ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, صرف اور صرف سمٹم کے بارے میں اور اس کی پریونشن کے بارے میں ضرور معلومات رکھیں تاکہ آپ, میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ آپ کو بیماریوں کے متعلق آگاہی رہنی چاہیے. معلومات رہے گا تو آپ اس بیماری سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے, اس میں ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے, نئی ڈیولپنگ ہے, اس کے اندر نہ ویکسین ابھی آئی ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے جو ایک کامن, لیکن اس کا جو ایک مین جو ہے نیمونیا, جو اس کا وائرل نیمونیا ہے وہ پھر فائبروسس میں اور ARDS میں چینج ہو جاتا ہے, جس کے اندر اگر آپ کو اس طرح کی سمٹمز ہوں تو میں یہ حکومت وقت سے بھی اس بات کی اپیل کروں گی اور کہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں. یہ جو چیزیں ہیں سیویئر کیسز میں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں CT اسکین کر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. وہ گراؤنڈ ہماری لینگویج میں, میڈیکل لینگویج میں گلاس اپیرنس ہوتی ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ بریدنگ پرابلمز ہوتی ہیں, تو یہ اس کا بہت سیویئر سائیڈ افیکٹ ہے. تو ہمیں وینٹیلیٹرز جو ہیں اس کی ضرورت ہے. وینٹیلیٹر تو جو روٹین میں جو ہمارے پرابلم یہ تھی کہ وینٹیلیٹر کی بڑی شارٹیج. روٹین کیسز میں لوگ, مجھے اکثر لوگ رات کو فون کرتے ہیں کہ سر ہمیں فلاں ہاسپٹل نے منع کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے ابا کو, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وینٹیلیٹر جو ہے وہ انگیج ہے, تو ہم فلاں جگہ آئے ہیں یہاں پر بھی نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب کچھ ارینج کر کے دیں. ابھی جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پہلے سے تیاری کریں. اس وقت پورے پاکستان میں وینٹیلیٹر کی شارٹیج ویسے بھی ہے, تو وینٹیلیٹر کی دستیابی کو ممکن بنایا جائے, اور نہ صرف وینٹیلیٹر کو بلکہ ہیومن ریسورسز کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ وینٹیلیٹر مشین لا کے رکھ دیا گیا, اس کو چلانا بھی کام نہیں, تو اس کے ٹرینر ہونے چاہیے پراپر. تو حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے عوام کے لیے, دیکھیں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی حکومت کی زیادہ تر جو ذمہ داری ہے, یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی جان اور مال کی ساری ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ اس وقت پرٹیکولرلی جو ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں, اس میں تمام پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنا ڈیو رول پلے کرے, اپنا کردار ادا کرے اس کی پھیلاؤ کو روکنے میں. اور ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں, جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ خدا را اگر نزلہ زکام اس طرح کی چیز تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں. یہ وائرل پرابلم ہے, لوگ اس میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں 6.5 لاکھ عطائی ڈاکٹرز ہیں, اس سے جا کے علاج کراتے ہیں. تو یہ سیریس ایشو ہے, یہ نہ کریں. میڈیکل اسٹور والے سے جا کے مشورہ کریں, سب سے پہلے کنسلٹ کریں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بچے گھر پہ موجود ہیں یا مطلب جس کے بھی گھر میں بچے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ یعنی ان کو صرف گھر میں بند کر کے رکھا جائے, کہیں لان میں یا قریبی ان کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے جایا جائے, یا ان کا انٹریکشن دوسرے بچوں سے کتنا کم کیا جائے, یہ بتا دیجیے. دیکھیں میں یہ بتاؤں گی, انگریزی کا بہت اچھا ایک محاورہ ہے کہ if you want to tell somebody the truth, tell them the truth. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے, میرا خیال ہے بچوں کو گھر میں بند نہیں کر سکتے آپ. یہ میں آپ اگر لے کے جائیں جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ آپ جائیں, لیکن جس طریقے سے ہاتھ دھونے اور جو پریونشن ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کتنا بند کر سکتے ہیں بچوں کو, یا ان کو گھر میں قید کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یا تو ماں باپ بھی گھر میں قید ہو جائیں, ایسا نہیں ہے, ماں باپ بھی تو باہر جا کے کام کر رہے ہیں. تو آپ پوری سوسائٹی کو بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو ایک اسکول کی جو بند ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوا ہے کہ کراؤڈڈ ایریاز کو اوائڈ کیا جائے. گھر میں ماں باپ کی سپرویژن کے انڈر یا ماں باپ کی سپرویژن میں رہتے ہوئے اگر بچے پارک میں جانا بھی چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن دوسرے بچوں سے انٹریکشن کو کم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال میں دیکھیں بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. میں یہاں ذرا سا سخت جملہ بولنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے
کہ ایجوکیشن تو آپ کو کرنی چاہیے, اس بچوں کو انگیج کریں تاکہ وہ اپنی ایکیڈمک ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. اور مجھے آج صبح ہی پتہ لگا کہ کچھ اسکول, جس کا میں نام نہیں لے رہا, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے آن لائن کر رہے ہیں. میری تجویز ہوگی کہ تمام اسکول جو کہ آن لائن نہیں کر سکے, ان کو تمام لوگوں کے ایڈریسز ہوتے ہیں اسکول کے پاس, تو آپ پرنٹ کر کے سب کے گھر پہ ہوم ورک دیں اور اس کے بعد جا کے ان سے کام واپس لے کر آئیں, پھر ٹیچروں کو دیں, تھوڑا سا کام کریں, تب آپ حقدار ہوں گے فیس لینے کی بھی, کیونکہ فیسیں لی جا رہی ہیں اسکولوں میں. آپ فیس اس صورت میں تو لے سکتے ہیں کہ کام گھر سے چلا رہے ہیں, تھوڑی سی ایک رائڈر رکھیں, 4-5 رائڈر رکھیں جو بائک پہ یہ کام کر سکتا ہو, تو بچوں کی ایکیڈمک رہے گی. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم گھر پہ آپ 24 گھنٹے اس کو نہیں انگیج کر سکتے پڑھنے کے لیے, بچے ہیں, بچوں کو آپ کو, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بچوں کو پریونٹیو میجر آپ لے کے جائیں جہاں بھی لے کے جانا ہے آپ کو, لیکن ہاتھ دھلوانا ہے, کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہے, سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں تو اس کی ریلنگ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, کمپین کرنا ضروری ہے کہ ساتھ رہیں, پبلک اویئرنیس, اور گھر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کریں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے, تو میں میسیجز سب سے لینا چاہوں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر عطیہ, کیا کہیں گی آپ اس بیماری کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے؟ اس بیماری کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے, جان ہے تو جہان ہے, لیکن اتنا بھی ڈرنا ضروری نہیں ہے. ایک چیز ہے, آپ پبلک اویئرنیس, ہاتھ دھوئیے, اپنے بچوں کو گائیڈ کیجئے. اگر آپ وائرس ہے, وائرس گھر پہ بھی آ سکتا ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اس کو آپ کو ہاتھ دھونا ہے. اپنے بچوں کو قید مت کیجئے. اسکول بند ہو گئے کسی ریزن سے ہوئے ہیں, کیونکہ بچے جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو اتنی ماں باپ کی گائیڈنس کے انڈر سپرویژن بچے, جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں ابھی جو ذکر کیا ہے کہ پریونشن کرنا ہے, جس میں ہاتھ دھونا ہے, جس میں اپنے آپ کو بچانا ہے, کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں, اور یہی ہے کہ بس جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کسی طریقے سے آپ نے ایسے انسان جو کہ انفیکٹڈ ہے اس سے تھوڑا دور رہیے تو بہتر ہوگا. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ دیکھیں, میں تو پھر وہی کہوں گا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. آپ اپنے اور اپنے فیملی کا خیال کریں, احتیاط کریں. اگر کسی کو نزلہ زکام ہے تو وہ صرف ماسک لگا لے, باقی لوگ نہیں, اس لیے کہ وہ جب چھینکے گا, تھوکے گا یا کیا کہتے ہیں کھانسے گا تو دوسرے لوگ اس سے افیکٹ نہ ہو. اور اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ اس طرح سے چھینک سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں, بار بار ہاتھ دھوئیں اور اپنے چہرے پہ یہ ہاتھ نہ لے جائیں. اس کی پریکٹس کریں, بچوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بار بار یہاں نہ لے جائیں. یہ آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے یہ پھیلتا ہے. دوسری بات یہ کہ وائرس کا ایک بہت بڑا ایک ٹوٹکا میں بتا دیتا ہوں کہ وائرس آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا, آپ اپنی قوت مدافعت بڑھا لیں. وہی لوگ افیکٹ کرتے ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں. خدا رات کی نیند 8 سے 9 گھنٹے پورا کریں. یہ بات قرآن شریف میں بھی لکھا ہے اور یہ سائنس بھی یہ کہتی ہے. دوسری بات یہ کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. پانی میں ہر چیز شامل ہے, دودھ ہے, سوپ ہے, جوس ہے, اور اچھا پھل کھائیں تو آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا کھانا کھائیں, جنک فوڈ سے پرہیز کریں, گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں, اور کوشش کریں کہ اگر اپنی روٹین میں ایکسرسائز یا واک کو شامل کر لیں تو آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی. جب قوت مدافعت بڑھ جائے گی تو یہ وائرس آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا, اور پھر جان ہے تو پھر جہان ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ جی, نیند بہت ضروری ہے, اس سے امیونٹی بڑھتی ہے. آپ کے بچے گھر پر ہیں, خدا رات کو لیٹ نہ سوئیں اور فون وغیرہ پہ, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی نیندیں پوری کریں اور پڑھائی کا خاص جی جی بالکل. میڈم منیزہ نوشین صاحبہ کیا میسج دینا میں اپنے تمام پیرنٹس کو اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم اور تربیت دونوں جو ہماری اور آپ کی دونوں کی ذمہ داری ہے. اس وقت بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کو تربیت دینے کا بڑا اچھا موقع ہے, ان کے روٹینز بنانے کا, ان کو بتانے کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم احتیاطی تدابیر سب کریں گے, پڑھائی میں بھی ان کو جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو راغب کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے, اور باقی سب چیزیں ہم مل کے انشاءاللہ فیس کریں گے, تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عطیہ رانا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے کہ بچوں تک اور بچوں کے والدین تک اس بیماری کے حوالے سے آگاہی پہنچانا, اور بچوں میں اور والدین میں یہ شعور اجاگر کرنا کہ یہ جو پیریڈ ہے جس میں اسکول بند کیے گئے ہیں, لیکن اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے گھر میں بیٹھ کے اچھی صحت کے ساتھ, اچھی امیونٹی کے ساتھ
اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں, اسکول سے جو اسٹڈی پیکس آتے ہیں اس پر عمل درآمد کریں, پڑھیں اور ایک صحت مند شہری کی طرح زندگی گزاریں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.